अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला अमेरिकी अदालत ने रोक दिया। ईरान और अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म, आइंदा मुलाकात पर इत्तफाक। फ्रांस में गजा मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने पर उस्ताद मुअत्तल। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की अहम मुलाकात, बड़ी पेशरफ्त। और हुकूमत की बजट पेश करने में ताखीर, IMF की नई शराइत सामने आ गई। ये थी टॉप स्टोरीज। अब बात करते हैं खबरों की तफसील की और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां पर अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर यूनिवर्सिटी के इख्तियार खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया है। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले को आर्जी तौर पर रोका है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया था, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अदालत से राब्ता किया। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत लिखकर आगाह कर दिया था और यह बताया था कि इक़दाम यूनिवर्सिटी में जारी तफ्तीश के लिए किया जा रहा है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का मजीद कहना यह था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन खत्म हो गई है और यूनिवर्सिटी अब गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती और मौजूदा ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को भी ट्रांसफ़र करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए शदीद रद्द अमल दिया और अदालत से रुजू किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की। रोम में इन मुज़ाकरात का 5वां दौर ख़त्म हो गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तामीरी रहे। दोनों फ़रीक़ैन ने आइंदा मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और ईरान और मग़रिबी ताकतों के दरमियान यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर तनाज़ा जारी है। अमेरिका और मग़रिबी ममालिक तवील अरसे से ईरान पर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं, जबकि ईरान मुसलसल ये दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। अब ये 5वां दौर भी ख़त्म हुआ है। अब देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ जाता है और क्या ये जो दोनों ममालिक ये किसी न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ते हैं या नहीं। अब आपको लेकर जाते हैं एक बड़ा ही तशवीशनाक वाक़या, और ये वाक़या ये है कि एक उस्ताद जो है उसे मुअत्तल किया गया है और इस उस्ताद का कसूर क्या था कि उसने गज़ा के मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की थी। अब ये वाक़या पेश आया है फ्रांस के शहर सेंस के एक हाई स्कूल में, जहाँ पर साइंस के टीचर को गज़ा के मुतासरीन के साथ हमदर्दी करने पर मुअत्तल कर दिया गया। टीचर पर गैर जानिबदारी से मुताल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है और हुकाम जो है उनका कहना यह है कि टीचर की तरफ से न्यूट्रलिटी का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि फ़्रांस की यूनियन और दीगर तंजीमों ने इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना यह है कि टीचर ने स्टूडेंट्स के कहने पर हमदर्दी का इजहार किया और खातून टीचर को फौरी बहाल किया जाना चाहिए, जबकि फ्रांसीसी जो हुकाम है उनका कहना यह है कि टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब ये जो न्यूट्रलिटी है फ़ाइन की जानी चाहिए कि ये न्यूट्रलिटी क्या है कि 50,000 लोग अगर कत्ल कर दिए जाएं इसराइल की तरफ से और उन पर कोई अफसोस करेगा तो वो न्यूट्रल नहीं होगा। ये है वेस्ट का जो मकरूह चेहरा। आगे बढ़ते हैं जी, रूस और यूक्रेन की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन की जानिब से बड़े पैमाने पर कैदियों का तबादला हुआ है। रूस और यूक्रेन में 2022 के हमले के बाद बड़े पैमाने पर यह कैदियों का तबादला है। 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया गया और गुज़िश्ता दिनों तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया था और आइंदा दिनों में मज़ीद कैदियों की हवालगी भी की जाएगी। फिर अमरीका शाम के दरमियान जो है दूरियां हैं वो भी हमें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। अमरीका ने शाम के साथ ताल्लुकात को नई राह पर डालते हुए 13 साल से जारी इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। 180 दिन की मुअत्तली के बाद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली की जानिब ये बड़ा अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है और ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब के दौरान रियाज में सरमायाकारी जो फोरम थी उस हवाले से उन्होंने ये ऐलान किया था और उसके बाद अब बाकायदा इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। सदर ट्रंप ने ऐलान करते हुए ये कहा था कि हम शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं और उस नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदी उठाने
کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور اس اعلان کے بعد ایک اور تاریخی واقعہ اس وقت پیش آیا جب شام کے جو عبوری صدر ہیں احمد الشرع، انہوں نے سعودی عرب میں ٹرمپ سے ملاقات بھی کی تھی، اور 25 سال کے بعد شام اور امریکہ کے سربراہان کی یہ پہلی براہ راست ملاقات تھی، اور خطے میں نئے سیاسی دور کا یہ اشارہ دے رہی ہے. بہت سارے لوگ خوش تھے کہ شام میں یہ نیا جو ہے وہ نئی حکومت آئی ہے، لیکن اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے کتنا قریب ہے. بھارت لے کر چلتے ہیں آپ کو. بھارت کو جو پاکستان نے جنگ میں ہرایا ہے تو ہار کا مزہ اتنا کڑوا لگ رہا ہے بھارت کو کہ مٹھائیاں جو ہیں وہ بھی ان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں کر پا رہی ہیں، اور بھارت نے اب مٹھائیوں پر بھی غصہ نکالنا شروع کر دیا ہے، مٹھائیوں پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. آپریشن بنیان مرصوص میں منہ کی کھانے کے بعد مودی سرکار کو پاکستان کے نام کی مٹھائیاں بھی کڑوی لگ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھارت میں مٹھائیوں کے نام تبدیل کیے جانے لگے ہیں. ہندوستان کی جو مشہور مٹھائیاں ہیں ان میں دو مٹھائیاں ہیں، میسو پاک اور موتی پاک. ان میں سے پاک کا جو لفظ ہے وہ نکال دیا گیا ہے. ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے. میسو اور موتی پاک کا جو نیا نام ہے وہ ہے میسو شری اور موتی شری. یہ ہے بھارت کا ایکسٹریمزم، یہ ہے مودی کا ایکسٹریمسٹ بھارت. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید کس نام بدلیں گے. آگے بڑھتے ہیں. 6000 سے زائد جزائر، قدیم تاریخی مقامات اور قدرتی حسن سے مالا مال یونان سیاحت کے شعبے میں ایک نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہا ہے. ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں انصر اقبال بصرہ، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سنگ میل کیا ہے. جی انصر. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں یونان کے دارالحکومت میں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یونان میں لیبر کی جو وہ شدید جو ہے وہ کمی کا سامنا کیا جا رہا ہے. یونان جسے جزیروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جو اپنے منفرد جزائر کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے. اسی سلسلہ میں جو سیاحت کا خاص کر شعبہ ہے یونان میں، وہ شدید جو ہے وہ مسائل کی کمی کا اس وقت اس کو سامنا ہے. جو خاص طور پر جو لیبر کی کمی ہے وہ اس شعبے کو متاثر کر رہی ہے، اور جو ریشو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت سے اس سال تقریباً 24% بڑی ہے. اس وقت سال جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ سے زائد جو ہے سیاح ہیں وہ ان کے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پچھلے سال بھی جو ہے وہ تقریباً 4 کروڑ جو سیاحت کے شعبے میں لوگوں نے وزٹ کیا، سیاح جو انہوں نے وزٹ کیا. اور اسی سلسلے میں جو حکومت ہے اس نے بھی جو اس کے حل کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں. اسی سلسلہ میں جو یونان کے شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں پر تقریباً 30,000 غیر رجسٹرڈ لوگوں کو ہے جو وہ حیثیت دی گئی ہے کہ وہ کام کر سکے. اور اسی سلسلہ میں جو ہے وہ جو یونان کے ہوٹل ایسوسیشن انہوں نے بھی جو غیر تربیت یافتہ کارکنان ہیں ان کو جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیا. اور میں بتاتا چلوں کہ یونان جس کو تقریباً 18% معاشیت میں جو ہے وہ کمی کا سامنا تھا، جو بے روزگاری کا سامنا تھا، وہ پچھلے 6 سال میں کمی کے باعث 9% رہ گئی ہے. اور اسی سلسلہ میں جو ہے وہ حکومت نے ہے جو وہ لیبر موبلٹی معاہدے بھی جو وہ بنگلہ دیش، مصر، مالڈووا اور جارجیا کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ بھی کیا ہے. اور اسی سلسلہ میں جو ہے وہ کام کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ جو لوگوں کی کمی ہے، جو ورکروں کی کمی ہے، اسے پورا کیا جا سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے. انصر اقبال بصرہ ہمارے ساتھ یونان سے موجود تھے اور بات کر رہے تھے یونان میں ٹورزم کے حوالے سے. اور اب بات کرتے ہیں IMF اور پاکستان کی حکومت، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، مذاکرات جاری ہیں اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا ہے. بجٹ کے معاملات ہیں جو کہ طے کر رہے ہیں، اور بجٹ کے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. اب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر IMF اور پاکستان کی حکومت آمنے سامنے ہے، اور یہ بجٹ عوام کے لیے کیا کسی قسم کا کوئی ریلیف لے کر آئے گا یا نہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیئرمین FBR اور سینئر ماہر معاشی امور. السلام علیکم شبر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. پہلے تو میں تھوڑا سا آپ سے ذرا گائیڈنس چاہوں گا کہ یہ کیا پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ IMF کا وفد جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے اندر بجٹ کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جی بجٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ان پاکستان؟ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ اس طرح کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اوکے. IMF والے جب پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ ہر سال آتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہر پروویژن کو دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو اب جب یہ دونوں یعنی کہ حکومت اور آئی ایم ایف کی ٹیم، یہ دونوں ٹیمیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی 11 شرائط پیش کی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے، جس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے کے تحت بنائے جانے کی شرط سب سے پہلے ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ان کی طرف سے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیے، میرے حساب سے کوئی نیا بنیادی مطالبہ نہیں ہے ان کی طرف سے. وہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، یا انہوں نے جو بات کی ہے کیپٹیو پاور کی، یا انہوں نے جو بات کی ہے گیس کی، اور جو انہوں نے بات کی ہے بجلی کی سبسڈی کی، یہ ساری باتیں وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں. کوئی نئی بات ان کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ وہ نئی بات کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ریلیف دینے کی پاسبلٹی نہیں ہے. ہم کوئی بڑی ریلیف دے نہیں سکتے، اور یہ بات آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات پاکستان گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے. تو اب اس کے ہوتے ہوئے وہ مطلب جو پاکستان کا کوئی اگر جو ٹیکس سیکٹر ہے، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان پر برڈن بہت بڑھ چکا ہے، اور وہ ایک ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کے لیے آئی ایم ایف تیار نہیں ہے، اور ہماری گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے اس جگہ پہ لے آئے کہ انہیں تھوڑا بہت ریلیف کی شکل نظر آئے. اچھا، اب چونکہ میں احسن اقبال صاحب کا آج کا بیان پڑھ رہا تھا، بڑا تازہ بیان ان کا آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوٹ ان کوٹ آئی ایم ایف کی طرف سے بجٹ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اور ہم عوام کو بجٹ میں ریلیف بھی دیں گے. اب یہ ان کی جو بات ہے اس پر عوام اعتبار کریں یا نہ کریں کہ آئی ایم ایف کوئی دباؤ نہیں دے رہا؟ دیکھیے، میرا یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ دباؤ یا یہ سیاسی کہ ان کی ڈکٹیشن، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ مطلب یہ لفظ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے ہمیں. ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دباؤ یا نہیں دباؤ کی بات نہیں ہے. جو ان کا پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت ہمیں کام کرنا ہے، اور ہم اس کے لیے کمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو اس پروگرام کے چیزیں ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی. تو اس کو آپ دباؤ کہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یا نہیں کہتے وہ دباؤ، وہ الگ بات ہے. جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بیرونی جو بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھی ہوگی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہمیں اگلے پروگرام میں بھی جانا پڑے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیوں اندر کرانا چاہتے ہو، بس اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، میں کیونکہ اس چیز کی وجہ سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ پہلے 2 جون کو پیش ہونا تھا، اب وہ نہیں ہو پائے گا، اب معاملہ جو ہے وہ ایک ہفتہ کچھ دن آگے بڑھا دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر حکومت اور آئی ایم ایف یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، کہیں اٹک رہی ہے بات. وہ جو اٹکنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، اٹکنے کی والی بات نہیں ہے. کوئی اٹک نہیں رہی. تو اگر کوئی بصورت دلہن شادی ہو کے آ جائے، اس کی منہ دکھائی جتنی لیٹ ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے نا یار. ہاں، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اب سمجھ آ گئی؟ بس اب یہ ہے تو دلہن ہی، ظاہر ہے قبول تو کرنا ہی، آ تو گئی ہے، اب ہمیں اس کو ہم باہر تو نہیں نکال سکتے. اچھا، ایک چیز ایسی کہ جس پر میں جو پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے جو اس میں اضافہ ہو، اور دوسری طرف پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے آسانی نہیں دی جاتی.
تو اگر تنخواہ دار طبقہ جو کہ ٹیکس بھی دیتا ہے اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، لیکن جو صرف اور صرف پیسے لے رہا ہے، ظاہر ہے وہ غربت کی سطح سے بہت نیچے ہیں، اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے دیے جائیں، تو یہ کیا تھوڑا سا تضاد نہیں ہے؟ یار میری بات سنو، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ میں اندر ہو جاؤں؟ نہیں بالکل بھی نہیں چاہتا سر، میں بالکل نہیں چاہتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس جو پاورٹی لائن کے نیچے بالکل نیچے، یس، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی پیسے بڑھنے چاہیے اور بڑھنے چاہیے، اس کو ڈبل بھی کر دیا جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس بارے میں آئی ایف کے ساتھ ہوں۔ اب جو دوسرا پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ 6 لاکھ کی سیلری جو ہوتی ہے پاکستان میں وہ امیر آدمی ہوتا ہے، بس یہ اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی 6 لاکھ سال کی سیلری کا مطلب ہوتا ہے 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، بالکل، تو سوری 50,000 روپے مہینہ، یس۔ تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ 50,000 والا امیر نہیں ہوتا، وہ بھی غریب ہے، وہ پاورٹی لائن کے نیچے چلا گیا ہے آج کل، بس یہ سمجھانا ہے اس کو، سمجھ آئی بات؟ بالکل لاجیکل بات ہے، بالکل لاجیکل۔ یہ سمجھانا ہے کہ سیلری والا جس کی تنخواہ 50,000 مہینہ ہے وہ پاورٹی لائن والا آدمی ہے بھائی، وہ اس کی سیلری پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے، وہ سمجھنا، ان کو سمجھانا پڑے گا، مگر یہ سمجھانے کے لیے جو سوچ چاہیے وہ ہمیں اسلام آباد میں نہیں ہے، کہ اسلام آباد کے آس پاس سب کچھ ہرا ہرا ہے بیسیکلی۔ ہاں، تو وہ انہیں پھر جو ہے وہ کسی دوسرے صوبے میں بیٹھ کر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آئی ایم ایف سے ملاقات کریں نا لیاری میں بیٹھ کر، جہاں آس پاس اسلام آباد میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، سامنے ہرا ہرا ہے نا سب کچھ، وہ تو ان کو ہرا ہرا نظر آتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، آئی ایم ایف کو کیا یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا ہے، اور وہ اضافہ انہوں نے پتہ نہیں کس سے پوچھ کے کیا ہے لیکن کر لیا ہے، اور اب یہ کر لیا ہے تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نہیں دیکھتا کہ آپ اپنی جو مراعات ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنی جو تنخواہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں؟ یار پہلے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو جن کو آپ حکمران کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے، آپ ان بیچاروں کو ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو دیکھیں سامنے تو وہی ہے نا، ہیلو، سامنے تو وہی ہے، ہیلو، اور وہی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ ابے بھائی میں کہہ رہا ہوں جن کو تم حکمران کہہ رہے ہو وہ بیچارے تو ڈیبیٹنگ کلب میں ہیں، وہ اسمبلی والوں کو کون پوچھتا ہے یار، بیچارے اگر وہ 4 پیسے لے لیتے ہیں تمہیں کیا پریشانی ہے ان میں؟ سر وہ ہمارے پیسوں سے ہی لے رہے ہیں نا، اور ہمارے 370 ایم این اے ہیں بیچارے ڈیبیٹنگ کلب میں بیٹھے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے بیچاروں کی؟ تو اگر وہ بیچارے 4 پیسے لیتے ہیں تمہیں اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ 370 بندوں کو پیسے دے رہے ہو، دے دو تھوڑے سے پیسے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ چلے مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ خوش رہیں تھوڑا سا؟ ان بیچاروں کی کوئی حیثیت ہوتی، ان کی کوئی بات ہوتی، کوئی گفتگو ہوتی، وہ کوئی ڈھنگ کی بات کرتے، انہوں نے کبھی کوئی ڈھنگ کی بات کی ہوتی تو پھر ہم ان سے سیریس بھی لیتے۔ وہ بیچارے 370 بندے آ جاتے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، اگر ان کو پیسے تھوڑے بہت مل رہے ہیں تو تم دینے دو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم بلا وجہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ یار ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، ان کے ریز کم کریں، نہیں کریں، تو یار وہی تو ان کا پرپوز ہے، باقی ان کے پاس اختیار تو کوئی ہے نہیں، کیا کریں گے وہ؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ باقی ان کے پاس کوئی اختیار نہ بالکل، آئی ایگری، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو۔ اچھا نہیں، وہ نہیں، اختیار تو نہیں، وہ تو اختیار لینا بھی نہیں چاہتے، وہ تو خود ہی اختیار وہ تو لینا بھی نہیں چاہتے نا، وہ تو ان کی تو خواہش بھی نہیں ہے نا اختیار لینے کی۔ ہاں کیونکہ اختیار کے ساتھ ہال میں بیٹھے آ گئے، اس میں پیچھے 2 بندے ٹوپی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو سیکورٹی گارڈ، چلتا رہتا ہے، چلنے دو یار، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ 370 ہی ہے نا یار، کتنے ہیں؟ ہاں تھوڑے سے ہی ہیں، 370 کتنے بنے گی ٹوٹل؟ 24 کروڑ میں سے جو 1000 لوگ بن جائیں گے، 24 کروڑ میں سے 1000 لوگوں کی کیا وقت ہے؟ 1000 لوگوں کو اگر زیادہ پیسے دے رہے ہو تو یار ایسی کون سا طوفان آ گیا یار؟ دے دو، صدقہ خیرات سمجھ لو یار۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب عوام جو ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کریں اس بجٹ سے؟ ان کے لیے کیا اس بجٹ میں کچھ کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا یا نہیں؟ یار دیکھیے بات کہ مجھے عوام کی بجٹ ریلیف سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
مجھے صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ کیا عوام کو روزگار ملے گا اور ملتا رہے گا. وہ زیادہ بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو روزگار ملتا رہے, کاروبار چلتا رہے اور چیزیں بند نہیں ہو, انڈسٹری بند نہیں ہو, پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا رہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ امید کروں کہ اسلام آباد سے مجھے کچھ مل جائے گا تو وہ میری غلط فہمی ہے. بس یہ دعا کرو نا, دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. جی دیکھیں, آپ کو اسلام آباد سے کچھ نہیں ملنا, مگر اگر آپ کے علاقے میں چھوٹی موٹی فیکٹری چل رہی ہے, چاہے وہ ٹیکس ریکارڈ میں بھی نہیں ہے, اور اس میں آپ کا بھائی, آپ کا بھانجا, آپ کے لوگ امپلائڈ ہیں, تو اس طرح پاکستان چل رہا ہے. یہ دو پاکستان ہے, ایک گورنمنٹ کا پاکستان ہے, ایک گورنمنٹ کے باہر کا پاکستان ہے. گورنمنٹ کے باہر کا جو پاکستان ہے وہ 24 کروڑ آدمی کو روٹی بھی کھلا رہا ہے, وہ 24 کروڑ آدمی کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. یہ گورنمنٹ والے شوق پورا کرتے رہتے ہیں, انہیں کرنے دو بیچاروں کو, کیونکہ نہ یہ روزگار دے سکتے, نہ یہ صحت دے سکتے, نہ یہ ٹرانسپورٹ دے سکتے, نہ یہ پانی دے سکتے, نہ یہ بجلی دے سکتے, نہ یہ گیس دے سکتے. تو وہ لوگ بیچارے طور پہ خود بخود کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ کوشش یہ کریں کہ وہ جو لوگ خود بخود کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں, بٹ ان کو مطلب یہ اگر دور ہو جائیں زیادہ بہتر ہے, اندر آئیں گے تو اور پریشانی کر دیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے, بالکل بالکل. اور فائنلی سر ایک اور, بالکل بالکل گاٹ اٹ, اور آخری چیز جو میں آپ سے جس پر آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے تجویز یہ دی گئی تھی کہ سول سرونٹس جو ہیں اور جو تمام جو ادارے ہیں ان کے جو سرونٹس ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ, تم مجھ سے تقریباً 20 منٹ سے بات کر رہے ہو, تم نے 15 مرتبہ آئی ایم ایف کا نام لیا. جی, ہم لوگوں کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کچھ نہیں ہے سر, کیونکہ اپنی عقل زیرو ہے. ہماری اپنی عقل جو ہے وہ تو بڑے بڑے لوگ جتنے سارے, میں وہی کہتا ہوں نا کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کے پاس اگر اختیار کوئی نہیں ہے تو ہمیں عقل لگانے کا کیا فائدہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو, تم نے مجھے اس 20 منٹ کے اندر 12 مرتبہ آئی ایم ایف کیا. جی ہاں, ٹھیک ہے, اور آئی ایم ایف کے 3rd لیول کے 4 لیول کے لوگ آ جاتے ہیں, مینیجر لیول کے, وہ یہ آگے بیٹھتے. تو کیا پاکستانی 25 کروڑ کے عوام جو اکنومسٹ ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں, وہ ہم بس یہی آئی ایم ایف کے 4 جو بندے آ جاتے ہیں ان کے غلام ہیں, یہ کہہ رہے ہو تم؟ لگ تو یہی رہا ہے مجھے, کیونکہ حکومت جس طرح ان کے منتے ترلے کر رہی ہوتی ہے اور ان کے وہ قدموں میں بیٹھ رہی ہوتی ہے, تو لگتا تو ایسے ہی ہے. تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر اگر منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں, جب منتے ترلے کرنے پڑتے ہیں تو پھر گردن کو بھی ذرا جھکا کے رکھو نا یار. پھر ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو نا ہر چیز کی. باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو, منتے ترلے کر رہے ہوتے ہو, تو کیوں پھر کنڈیشن نہیں ہے؟ تم مجھے 20 مرتبہ کہہ چکو آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف. تو اگر آئی ایم ایف ہی نہیں کرنا ہے سب کچھ, تو پھر آپ ہماری جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ہے کہاں؟ ہیلو, کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ہے کہاں؟ یار میری بات سنو, وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی کے پیچھے شیر لگ گیا, اس نے مجھے تم کیا کرو گے؟ اس نے مجھے میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا, اس نے درخت پہ شیر آ گیا تو کیا کروں گا؟ میں سمندر میں کود جاؤں گا, اس نے سمندر میں شیر آ گیا تو کیا کروں گا؟ پھر تو باقی تو شیر ہی کرے گا, میں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ کرنا ہے وہ شیر نہیں کرنا ہے. تھینک یو سر. ہمارے ساتھ موجود تھے شبر زیدی صاحب اور بات ہو رہی تھی بجٹ کی کہ بجٹ جو ہے وہ کیا لے کر آئے گا, اور بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں. اب بات کرتے ہیں کچھ پاک افغان تعلقات کی جو کہ ایک نئے موڑ پر ہیں. ہوا یہ ہے کہ چین میں ایک ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں تینوں ملکوں کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. بڑی بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کے جو فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, پھر اس کے علاوہ چین کے جو فارن منسٹر ہیں وینگ یی, اور ایکٹنگ فارن منسٹر افغانستان کے جناب عامر خان متقی صاحب, ان کی ایک یہ ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے. اب یہ میٹنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک مشکل کا شکار تھے, ایک الگ نہج پر پہنچے ہوئے تھے, اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. اور پھر جب یہ پہلگام والا معاملہ ہوا, پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی, اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ شاید بہتری کی طرف جا رہے ہیں چین کے تعاون سے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہم نے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں
ان پر ہم کیا کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ خاص طور پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میٹنگ ہے، ٹرائیلیٹرل میٹنگ، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے ریوائول کے حوالے سے؟ میری نظر میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 19 اپریل کو جب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب کابل، تو وہاں پہ ایک تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سے فریقی اجلاس چین سمیت یہ کابل میں ہوگا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ فارمل تو کابل میں ہو جائے گا لیکن ایک انفارمل بھی کرتے ہیں بیجنگ میں، کیونکہ پاکستانی اور افغان جو طرف آتا ہے تو اس کی اہمیت اور بھی ہے کہ چین 2017 سے جب ایک حملہ ہوا تھا بہت بڑا کابل میں، اور اس کے بعد یہ چین کے وزیر خارجہ جو ابھی ہے وزیر خارجہ کابل گئے تھے اسلام آباد، پھر سے فریقی فورم بنا تھا. تو چین ایک رول بھی ادا کر رہا ہے کہ تلخی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کم ہو، تو وہ اسی سلسلے میں. اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ موجودہ جو ناظم الامور کی سطح پر تعلقات ہیں ان کو لے جانا ہے، کیونکہ چین کا یہ خیال ہے افغانستان میں جنگ تو اب وہاں پہ اکنامک اور اس طرح کنیکٹیویٹی اس کی طرف جانا چاہیے. اور تو اسی وجہ سے کیونکہ چین کے اجلاس کے بعد جو بیان اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو بی آر آئی کا جو ایک مین پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کو افغانستان کو توسیع دینی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ہر لحاظ سے اہم ہے کہ چین کا جو رول پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخی کم کرنے کا، اقتصاد پہ، اقتصادی تعلقات پہ توجہ دینے کا، کنیکٹیویٹی پہ. صحیح. اچھا، میں آنا چاہوں گا جو آپ نے پچھلی ملاقات کا ذکر کیا جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ افغان پرائم منسٹر سے بھی ہوئی تھی، ملا حسن آخوند سے بھی، اور بھی دیگر ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی. اس میں 2-3 چیزیں تھیں جن کے اوپر بات ہوئی تھی. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر بات ہوئی تھی، مطلب پاکستان نے جو ہے یہ بات ایگری کی تھی کہ جی ہم مختلف ٹیرفز جو ہیں وہ ایلیمینیٹ کریں گے، کنٹینر ٹیکس جو ہے اس کو کم کیا جائے گا، ڈیمریج وغیرہ جو لگ رہا ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے گا. تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی طرف سے. پھر جو الیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو بھیجنے کا معاملہ تھا، افغان حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ ذرا کم کر دیں، تھوڑا سلو کر دیں. اور پھر ٹی ٹی پی والا معاملہ. اب ان 3 معاملات پر اس وقت سے لے کے آج تک کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ پہلے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے معاملے پہ، دوسروں پہ بھی آؤں گا. ٹی ٹی پی کے معاملے پہ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو افغان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں حملے کرتے تھے اس میں فرق آیا ہے. اور پاکستان جو میری معلومات ہے، جو میری ملاقاتیں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے مطمئن اس لیے ہے کہ پہلے جو افغان ٹی ٹی پی میں شامل ہوتے تھے اور یہاں پر ان کی وہ مطلب ہے کہ وہ ان کی کیجویلٹی ہو جاتی تھی تو اس کو وہاں پر افغانستان میں ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. ان کو بھی سخت وارننگ دی گئی ہے. تو اطمینان پاکستان کو ہے. لیکن یہ بڑا والا معاملہ ہے. پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے اب اندرونی پاکستان میں مشورہ کہ کیا جائے، تو اگر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوتا ٹی ٹی پی کا اس دوران جو مشاورتی عمل ہے کہ تعلقات بڑھانے کے لیے یہ کب کیا جائے، تو یہ پاکستانیوں نے مطلب ہے کہ یہ سوچ ہے کہ اگر بڑا حملہ نہیں ہوتا تو شاید پاکستان ناظم الامور کا جو رتبہ ہے اس کو سفیر تک بڑھائے. تو اب افغان طالبان کے لیے چیلنج بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی ان سے ابھی بھی یہ توقعات ہے کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کے حل میں ان کو روکنے میں افغان طالبان حکومت کا ایک رول ہے. تو کچھ اطمینان تو پاکستان میں ہے کہ افغان اب ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن ٹی ٹی پی والا معاملہ اس طرح ابھی حل نہیں ہوا. دوسرا آپ نے جو اکنامک آسپیکٹ کیا ہے وہ جو آپ نے ٹیکس کم کرنے کا، ہاں وہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو ترجیحی معاہدہ ہے پی ٹی اے پریفریشنل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اس کا مسودہ پاکستان نے ان کو دیا ہے. اور دوسرا معاہدہ ہونے والا ہے جو پاکستان افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس پہ اس کا 2021 میں اس کی مدت ایکسپائر ہوئی ہے. تو
تو اب پاکستان نے اس کا بھی مسودہ بھی دیا ہے. لیکن افغان حکومت نے ابھی تک دونوں کا, پاکستان تیار ہے, پاکستان اگری بھی کر چکا ہے کہ کن چیزوں کی قیمتیں ٹیکس کم کرنی ہے, کن پہ ٹیکس مکمل ختم کرنی, 4 چیزیں ہیں. تو ابھی ان کا اگر وہ آج اس کو اپروو کرتے ہیں تو بس پاکستان اس کے لیے تیار ہے. تو بہرحال وہ میرے خیال میں دونوں کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مالیاتی سال میں پاکستان کے جو جولائی سے اب تک مئی تک 33% پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے افغانستان میں اضافہ ہوا ہے, اور افغانستان کے لیے بھی 16% پاکستان کو ان کے ایکسپورٹ ہے. تو دونوں کا مطلب دونوں کے لیے پاکستان کے لیے افغانستان ایک بڑی مارکیٹ ہے, افغانستان کے لیے پاکستان, اور نہ صرف یہ بلکہ جو تمام پروجیکٹ ہے, خواہ وہ ٹاپی گیس پروجیکٹ ہو, وہ کاسا 1000 جو بجلی کا امپورٹ ہے, اور ابھی نیا جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ازبکستان سے افغانستان کے راستے پاکستان تک, پشاور تک جو ریلوے لائن ہے, تو اس پہ بھی پروگرس ہوئی ہے. اور ابھی جب یہ چین میں ہو رہا تھا تو چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی جو افغان ٹرانس یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے اس میں وہ اس کی فنڈنگ کرے گی. یہ تو شاہدار صاحب نے خود کہا ہے. صحیح. اچھا, اب ایک بیان ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا تھا, بڑا امپورٹنٹ بیان. انہوں نے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی پاکستانی کی ایک جان جو ہے وہ ایک طرف اور 1000 جانیں افغانوں کی وہ ایک طرف, کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی فوج کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی پروٹیکشن ہماری فوج کا کام ہے, اور ہماری فوج بڑے بہترین طریقے سے یہ کام کر بھی رہی ہے. تو اسی لیے بڑا ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی آنچ پاکستانیوں پر نہیں آنے دیں گے. پہلی چیز تو یہ. دوسری طرف جو افغانستان کے جو پرائم منسٹر اخون صاحب, ان کا بھی یہ بات, ان کا یہ بیان تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ایشورنس دی تھی کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کی زمین کسی بھی طرح سے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوگا؟ منگلوارا صاحب, اگر آپ کچھ مہینوں میں دیکھیں تو پاکستان میں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا ٹی ٹی پی کا. بلوچستان کا جعفر ایکسپریس تو بلوچ گروپس نے کیا تھا, افغانستان کا نام پاکستان نے بالکل لیا تھا. لیکن میرے خیال میں کہ وہاں پر یہ اب تھوڑی سی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ کیونکہ پاکستان بار بار کہتا ہے کہ یا ٹی ٹی پی کو لو یا پاکستان کو لو. پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ تعلقات میں جو تلخی ہے یہ موجود ہو. تو افغانستان میں بھی میرے خیال میں جس طرح میں نے افغان طالبان کو, اور کافی سارے افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں حملوں کے لیے آئے تھے جو واپس گئے ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. اور آپ نے کافی دنوں سے پہلے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی اکاؤنٹس ہوتے تھے اس میں اکثر ذکر ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پہ مارا گیا ہے افغان, فلاں جگہ پہ گرفتار ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں کئی ہفتوں سے اور چند مہینوں سے آپ نے یہ نہیں دیکھا. تو کچھ تبدیلی تو آئی ہے, لیکن ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, وہ موجود ہے. افغان کہتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور ٹی ٹی پی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ افغانستان میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایشو ہے, یہ پیچیدہ ایشو ہے, یہ حساس معاملہ ہے, لیکن یہ خوشائند ہے کہ افغانستان میں تھوڑی سی اب ایک تھوڑی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی ہی واحد مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا. تو شاید اس کے حل کی طرف میں نہیں کروں کہ وہ کل ہو جائے گا, پرسوں حل ہو جائے گا, لیکن اس طرف شاید کچھ کوششیں ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا, اب دوسری طرف جو ہے وہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں. مطلب جے شنکر صاحب جو ہیں ان کی کال ہوئی ہے اور مولوی عامر متقی صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. اب یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ 1999 کے بعد جو ہے یہ کسی بھارتی اور کسی طالبان منسٹر جو ہے ان کا آپس میں اس طرح سے کانٹیکٹ ہوا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ان کے رابطے بالکل ہوئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں غالباً جو افغان وزیر خارجہ ہیں اس نے متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے جو فورن سیکرٹری ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے. اور اسی سال جب جے پی سنگھ کے نام سے ان کا جو ایک نمائندہ تھا افغانستان کے لیے بھارت کا, اب تو تبدیل ہوا ہے, تو ان کی فرسٹ ٹائم میٹنگ جو پبلک میٹنگ ہوئی تھی وہ ملا یعقوب سے وزیر دفاع سے ہوئی تھی. ویسے ان کا آنا جانا لگا ہوتا تھا, لیکن میں دیکھو نا, پاکستان کا موقف ہے کہ دو ممالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے تعلقات وہ پاکستان کے خلاف نہ ہو. یہ پاکستان کا موقف ہے. میرا نہیں خیال کہ بھارت کے طالبان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ہے. اور چلو ان کے تو رابطے ہو گئے, لیکن پاکستان کے رابطے کبھی دیکھنا چاہیے نا.
کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں 19 اپریل کو. 20 اپریل کو اسحاق ڈار جب واپس آ گئے تھے 20 اپریل کو امیر خان متقی سے ان کے فون پہ بات ہوئی ہے کہ جو فیصلے ہوئے ان کے فالو کے سلسلے میں. پھر ابھی بیجنگ میں ملاقات ہوئی امیر خان متقی سے. ان کے وزیر تجارت پاکستان آئے تھے. پاکستان افغانستان کے ساتھ کے درمیان جو مشترکہ رابطہ کمیٹی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کی کابل میں اجلاس ہوا ہے 17 مہینے بعد. پہلے اجلاس ہوا تھا جنوری 2024 میں جب عبوری حکومت تھی پاکستان میں، نگران حکومت تھی. تو ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے کہ جب پاکستان کے ان کے ساتھ اب تعلقات بھی سے وہ بھی بڑھ جائے گا. میرے خیال میں ہمیں بالکل بھی ان کے رابطوں پہ تشویش نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمارے افغان طالبان کے ساتھ تلخی ہو، کشیدگی ہو، تعلقات میں دوری ہو، مسائل ہوں، تو پھر شاید ہم سپیس کسی اور کو ضرور دیں گے. میرے خیال میں آپ اپنی سپیس کو شرنک نہ کریں، اس کو کمزور کو کم نہ کریں. بالکل ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اپنی اسپیس کو شرنک نہیں ہونے دینا چاہیے، باقی کوئی کسی سے بھی تعلق رکھتا رہے. بہت شکریہ ادا کریں گے طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک نیا موڑ آیا ہے اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ آگے کہاں تک جاتی ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.